आदाब दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सचवाला जी की लाइव स्ट्रीम में और दरस कुरान सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आदाब सचवाला जी। जी आदाब मेरे भाई, कैसे हैं आप? जी सर, एकदम बढ़िया हूँ सर। आज कितना नंबर है? आज हम सूरे निसा की आयत नंबर 133 से आगे चलेंगे। 133 इसमें ये लिखा है। अच्छा, ये 133 भी हो गया? नहीं सॉरी, ये हो गया। हो गया था शायद सर। हाँ, हो गया जी। इसमें हाँ, ये भी हो गया। 100 ये भी हो गया। अल्लज़ीना यत्तखिज़ूना काफ़िरीना औलिया। हाँ, यहाँ से आज हम आयत नंबर 138 से हम शुरू करेंगे। जी सॉरी, 138 में लिखा है, बश्शिरिल मुनाफिकीन बिअन्न लहुम आज़ाबन अलीमा। यहाँ से मुनाफिकों के बारे में बात शुरू हो रही है। कहा जा रहा है, और जो मुनाफिक अहले ईमान को छोड़कर, अरे यार ये जो है, बेशक वो लोग जो ईमान लाए फिर कुफ्र किए। ये कुछ गड़बड़ है इसमें, तर्जुमे में क्या हो रहा खैर। अच्छा, ये ए नबी, इन मुनाफिकों को बिशारत दे दो कि उनके लिए दर्दनाक अजाब है। अच्छा, ये मुनाफिक कौन है? तो इसकी आगे, इसके जो अब नीचे जो आयतें हैं उनमें उन आयतों में ये मुनाफिकों के बारे में डिटेल आएगी कि मुनाफिक कौन है, मुनाफिक क्या करते हैं, कैसे होते हैं। तो यहाँ ये आयत में ये कहा गया है कि मुनाफिकों को बिशारत दे दो। ये कुरान का एक अजीब अंदाज है, यानी दर्दनाक अजाब का जो है की बिशारत दे दो, दर्दनाक अजाब की जो है ग्लैड टाइडिंग, खुशखबरी दे दो। कुरान ये अंदाज अपनाता है, पता नहीं क्यों अपनाता है। बश्शिरिल मुनाफिकीन बिअन्न लहुम आज़ाबन अलीमा, कि मुनाफिकों को बिशारत दे दो कि उनके लिए दर्दनाक अजाब है। जी हिंदी में क्या कह रहे हैं? भी आप मुनाफिकों द्विधावादियों को शुभ सूचना दे कि उन्हीं के लिए दुखदाई यातना है। अच्छा, उनको क्या देना है? मिश्रणवादी, एक मिश्रणवादी, एकेश्वरवादी, एकेश्वरवादी, और द्विधावादी। ये कौन है? दीधा, द्विधा, दो माइंड वाले, द्विधावादी। अच्छा, द्विधावादी। अच्छा, यानी एक मिश्रणवादी, एक जो है एकेश्वरवादी, और एक ये द्विधावादी। अच्छा भाई, क्या बात है यार, ये कमाल मतलब है। हिंदी में ये इन्होंने नए वोकैबुलरी डेवलप कर लिए मौलाना अजीजुल हक अल उमरी साहब ने। जी हाँ, यानी अगर ये बात नहीं भी है तो एक, यानी इन्होंने एक जो है हिंदी में कुछ बातों का इजाफा कर दिया है ना, दुविधावादी। अच्छा, वो मुनाफिक कौन है उनके बारे में ये कहा जा रहा है आयत नंबर 139 में, अल्लज़ीना यत्तखिज़ूनल काफ़िरीना औलिया मिन दूनिल मुमिनीन अयब्तगूना इंदहुमुल इज़्ज़ह फ़इन्नल इज़्ज़ता लिल्लाहि जमीआ। अच्छा, ये लोग जो, यानी जो अहले ईमान को छोड़कर कुफ्फार को अपना दोस्त बनाते हैं, हालांकि इज्जत तो कुल की कुल अल्लाह के इख्तियार में है। मुनाफिकों का काम क्या है कि वो मोमिनों को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त और जो है मददगार बनाते हैं। क्या वो लोग ये चाहते हैं कि अयब्तगून इंदहुमुल इज़्ज़ा, क्या वो लोग ये समझते हैं या वो चाहते हैं, क्या वो तलाश करते हैं काफिरों के पास इज्जत, ताकत? हालांकि इज्जत सारी की सारी जो है अल्लाह के पास है। इज्जत तो सारी की सारी अल्लाह के पास है। जी जनाब, हिंदी में क्या कह रहे हैं? इसमें एक फुटनोट भी है। इसमें एक फुटनोट भी आ गया है। जी हाँ, इज्जत का मफहूम अरबी ज़बान में उर्दू की बनिस्बत ज़्यादा वसी है। उर्दू में इज्जत महज एहतराम और कदर व मंजिलत के माना में आता है, मगर अरबी में
عزت کا مفہوم یہ ہے کہ کسی شخص کو ایسی بلند اور محفوظ حیثیت حاصل ہو جائے کہ کوئی اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ دوسرے الفاظ میں لفظ عزت ناقابل ہتک حرمت کا ہم معنی ہے۔ عزت جو ہے ناقابل ہتک حرمت، یعنی مطلب یہ ہے کہ کسی کے پاس ایسی عزت ہے کہ اس کی کر ہی نہیں سکتے، نہیں اس کی انسلٹ کی ہی نہیں جا سکتی، یعنی اس کے پاس وہ اس کا مقام اتنا اونچا ہے، وہ جو ہے حرمت کے معاملے میں اتنا بلند اور اتنا پاکیزہ ہے کہ اس کی انسلٹ نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ عزت کے معنی اس کا مفہوم بیان کرتے ہوئے مودودی صاحب کہہ رہے ہیں۔ سچ والا جی ایسا جس کی حد تک کی نہیں جا سکتی۔ اب ہم تو جو ہے دیکھتے ہیں روزانہ، بلکہ گستاخ رسول، پھر اللہ کی شان میں کچھ کہہ دیا، قرآن کی شان میں کہہ دیا، مطلب یہ سارے لوگ جو اللہ رسول یہ سارا انسلٹ ہی تو ہے نا جی۔ روزانہ نہ جانے کتنے لوگ جو ہے دن رات اللہ کی انسلٹ کرتے ہیں، تو بھائی انسلٹ تو ہو رہی ہے، نہیں کی جا سکتی، کیا مطلب؟ ناقابل ہتک حرمت کا کیا مطلب؟ یہ عجیب جو ہے انہوں نے ایک اصطلاح گھڑ لی۔ اللہ میاں کے ابا جو ہے نا، وہ ایک نئی اصطلاح وہ گھڑ کے بتا رہے ہیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ارے بھائی روزانہ ہم دیکھ رہے ہیں نا، روزانہ ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ 80% لوگ اللہ کی جو ہے ہتک کر رہے ہیں، یا مطلب اس کی عبادت نہیں کر کے، یا اس کی باتوں کو نہیں مان کے، یا اس کو جو ہے اس کو نکار کے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ جو ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یہ تو ہم روزانہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا سہایک متر بناتے ہیں، کیا وہ ان کے پاس مان سمان چاہتے ہیں؟ کوشچن مارک۔ تو نسندے سب مان سمان اللہ ہی کے لیے ہے۔ سارا مان سمان اللہ لکھ رہے ہیں، ارتھات اللہ کے ادھیکاروں میں ہے، کافروں کے نہیں۔ حالانکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے کافر ہیں وہ ہر طرح سے خوشحال بھی ہیں، فارغ البال ہیں، مستحکم ہیں، محکم ہیں، مستحکم ہیں، سرخرو ہیں، کامیاب ہیں، اور ظاہر بات ہے ان کی زندگی میں نہ اللہ ہے، نہ رسول ہے، نہ اللہ کی کتاب ہے، نہ اللہ کے عقیدے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ اور جہاں یہ سب کچھ یہ چار چران نہیں ہیں، جہاں جہاں جس علاقے میں جس قوم کے پاس یہ چار قسم کی چران نہیں ہیں، اللہ، اس کا رسول، اس کی کتاب اور اس کا عقیدہ آخرت والا، جن علاقوں میں جن قوموں کے پاس یہ چار چران نہیں ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ قومیں، وہ علاقے ہر لحاظ سے محکم بھی ہیں، مستحکم بھی ہیں، سرخرو بھی ہیں، کامیاب بھی ہیں۔ کیا ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ؟ اچھا، آیت نمبر 140، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا۔ اب دیکھیے یہ وہ آیت ہے جس کو ہمارے کچھ مفتیوں نے ایکس مسلم کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ہے، سمجھے؟ یہ آیت بتا کر وہ ایکس مسلم اپنے فالوورز کو یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی تم لوگ ایکس مسلم کے چینل پہ نہ جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر اللہ اور اس کے رسول، اس کے دین کی انسلٹ ہوتی ہے، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تو ان کے ساتھ مت بیٹھو، ان کے ساتھ تم جو ہے اس طرح کی جو ہے ایسی باتوں میں جو ہے حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ اپنی ان باتوں کو چھوڑ کر کوئی اور بات نہ کرنے لگ جائیں۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تم لوگ بھی ان کے جیسے ہو گئے۔ تو اس میں مودودی صاحب اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں، اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے، اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ لوگ
दूसरी बात में न लग जाएं। अब अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम भी उन्हीं की तरह हो। यकीन जानो कि अल्लाह मुनाफिकों और काफिरों को जहन्नम में एक जगह जमा करने वाला है। अच्छा, क्या करेगा अभी जमा करके? अचार डालना है। अच्छा, इसकी फुटनोट में लिखते हैं, यानी अगर एक शख्स इस्लाम का दावा रखने के बावजूद काफिरों की इन सोहबतों में शरीक होता है जहां आयात इलाही के खिलाफ कुफ्र बका जाता है और ठंडे दिल से इन लोगों को खुदा और रसूल का मजाक उड़ाते हुए सुनता है, तो इनमें से इन काफिरों में कोई फर्क नहीं है। तो उसमें और इन काफिरों में कोई फर्क नहीं है। और ये बात सूरह अनआम की आयत नंबर 8 में भी बयान हुई है। ये बता रहे हैं, इनके कहने का मतलब ये है कि जहां पर सच वाला जी जी ये ऊपर की आयत में उन्होंने कहा कि ऐसा मुकाम जिसकी कोई हतक हो ही नहीं सकती, जी, उसकी बेइज्जती हो ही नहीं सकती। नाकाबिल हतक हुर्मत अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की, अल्लाह की किताब की, अल्लाह के अकीदों की, यानी खुद पहली आयत में मौदूदी साहब खुद कह चुके हैं कि ये मामला ऐसा है जिसकी जो नाकाबिल हतक हुर्मत के जुमरे में आता है। यानी ये ऐसी हुर्मत है, इसका मकाम इतना बुलंद है कि कोई चाह के भी उनकी इंसल्ट नहीं कर सकता। एक आयत में आप ये बात कह रहे हैं, फिर दूसरी आयत में कुछ और बात कर रहे हैं। हाँ, दूसरी आयत में कह रही कि काफिर और मुनाफिक मजाक उड़ाते बैठे, तो वहां मत बैठो, वहां नहीं बैठना है। अच्छा, अब सवाल ये है कि मजाक उड़ाने का क्या मतलब है भाई? भाई कुरान में जो कुछ है उसको एज इट इज बयान करना या उनका जो है उन बातों का तनकीदी जायजा लेना, ये मजाक उड़ाने के मुतलाजिम कैसे हो गया? इसको मजाक उड़ाना कैसे कहेंगे? भाई आप जो है हमारे सामने एक चीज रखे हैं, आप दुनिया के जिस कोने में जहां जहां भी जाएंगे, एक मामूली छोटा भी काम करना है आपको, तो अगर कोई चीज आपको खरीदनी है या किसी के साथ कोई मामला करना है या और कुछ आपको और कोई काम करना है, तो काम करने से पहले या मामला करने से पहले या कोई चीज खरीदने से पहले आप उसको लेते हैं, देखते हैं, परखते हैं, वो हर जाविये से उसको देखते हैं, उसका तनकीदी जायजा लेते हैं, उसके बाद कोई चीज खरीदते हैं ना। अब ये कुरान या इस्लाम इतना बड़ा दावा लेकर हमारे सामने आया है कि भाई मैं ऐसा हूं, अमका हूं, ढमका हूं, सारी चीजें, लेकिन तो क्या हम इस्लाम की या कुरान की बातों को चुप ऐसे ही जो है मान लेंगे? इनका तनकीदी जायजा नहीं लेंगे? इनको हम जांचेंगे, परखेंगे नहीं? इनको हम अपनी अकल की कसौटी पर घिसेंगे नहीं? अजीब मामला है यार। अब अगर हम अकल की कसौटी का यानी हम अगर अकल की कसौटी पर जो है इसको जब घिसते हैं तो ये चीज खरी नहीं उतरती, तो हम इस पर जो है बात करते हैं, तो ये चीज क्या इसको इस्तेहजा कहेंगे? भाई जो बातें जितनी खोखली हैं, जितनी बचकाना है, जितनी बेहुदा हैं, जितनी खुराफाती हैं, उनके बारे में जो जैसा है वैसा कहना, तो क्या मजाक उड़ाना हो गया? हाँ, यानी इस्लाम ये चाहता है कि मैं जैसा हूं एज इट इज, तुम सारी दुनिया वालों तुम लोग चुपचाप इसको मान लो। इसका तनकीदी जायजा लेने ना, इनका तनकीदी जायजा नहीं लेना। इनके तनकीदी जायजा लेने का मतलब तुम जो है इस्लाम का तुम इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हो। ये है मामला। जी जनाब, क्या कह रहे हैं हिंदी वाले भैया? और उस अल्लाह ने तुम्हारे लिए अपनी पुस्तक कुरान में ये आदेश उतार दिया है कि जब तुम सुनो कि अल्लाह की आयतों को अस्वीकार किया जा रहा है तथा उनका उपहास किया जा रहा हो, तो उनके साथ न बैठो यहाँ तक कि वे दूसरी बातों में लग जाए। निसंदेह तुम उस समय उन्हीं के समान हो जाओगे। अल्लाह निश्चय मुनाफिकों, द्विधावादियों तथा काफिरों सबको नरक में एकत्र करने वाला है। एकत्र करने वाला है, क्या बात है। अच्छा, इसमें जो बात आई है यानी उन लोगों के साथ मत बैठो, फला तक़उदू माहुम। अच्छा, किन के साथ? जो अल्लाह की आयतों, जहां अल्लाह की आयतों का कुफ्र किया जा रहा है और उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। तो
उनके साथ मत बैठो यहां तक कि वो कोई दूसरी बात करने न लग जाएं। अगर ये लोग दूसरी बात करने लग जाएं तो उनके साथ बैठो। कैसी बात है यार, क्या कितना बचकाना अंदाज है, देखिए कितनी खोखली बात है। यानी गोया के ऐसा इसको लग बात रहा करने नहीं आ रहा। हाँ, और ऐसा लग रहा है कि खास ये एक्स मुस्लिमों के यूट्यूब चैनल पे मत जाओ, खाली इतना ही जिन्होंने नहीं लिखे, हो सकता आगे तशरीह में कोई लिख भी देगा कि भाई जैसा कि एक्स मुस्लिमों के स्ट्रीम में जाके बैठना, उसके जी बारे में अल्लाह ने पहली पेशन गोई कर दी। पहली ये कर दी है। और फिर जो है अगर एक्स मुस्लिम्स के चैनल पर जब तक अल्लाह और उसके रसूल की बात हो रही है या उसका कुफ्र किया जा रहा है, वहां उनके साथ नहीं बैठना। जैसे ही वो जो है इससे हट के कोई और बात करने लग जाए तो ठीक है, उनके साथ जल्दी दौड़ते हुए जाकर उनके साथ बैठ जाना है। क्या अंदाज है यार, कितना बचकाना उसलूब है, देखिए उसका उसलूब देखिए आप। और कुरान के बारे में फिर ये दावा कि इसमें जो है फसाहत है, बलागत है, पता नहीं क्या क्या है। लेकिन आप जिस आयत पर गौर करेंगे उसमें सिवाय बचकानापन के और कुछ नजर नहीं आता। जी, अब आयत नंबर 141, अल्लज़ीना यतरब्बसूना बिकुम फ़इन कान लकुम फ़त्हुम मिनल्लाहि क़ालू अलम नकुम मअकुम व इन कान लिल काफिरीन नसीबुन क़ालू अलम नस्तहविज़ अलैकुम व नमनअकुम मिनल मुमिनीन फ़ल्लाहु यहकुमु बैनकुम यौमल क़ियामह व लन यजअलल्लाहु लिल काफिरीन अलल मुमिनीन सबीला। वो लोग जो तुम्हारे लिए इंतजार की हालत में हैं, तो अगर तुम लोगों को अल्लाह की तरफ से कोई फतह हासिल हो जाए तो ये कहेंगे कि क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे, और अगर कोई हिस्सा पहुंच जाए काफिरों को तो वो कहेंगे अपने काफिर साथियों से, क्या हमने तुम्हारा घेराव नहीं कर लिया था और हमने बचाया नहीं तुमको मुसलमानों से। तो अल्लाह ही फैसला करेगा तुम्हारे माबैन क़यामत के दिन। अल्लाह अहले ईमान के मुकाबले में काफिरों को राहयाब नहीं करेगा। अब ये एक फजूल सी एक उटपटांग बात है। यानी इस तरह की बातों का एक इंसान की जिंदगी से क्या लेना देना है भाई। एक आयत बनाकर बाकायदा उतारी गई जिसमें कोई काम की बात नहीं है, कोई काम की बात नहीं है। अब वो है कुरान का हिस्सा है, लोग पढ़ते हैं, उनको सवाब मिल रहा है। इसमें फुटनोट भी आ गया है। हर ज़माने के मुनाफिकीन की यही खुसूसियत है। मुसलमान होने की हैसियत से जो फ़ायदे हासिल किए जा सकते हैं उनको ये अपनी ज़बानी इकरार और दायरे इस्लाम में बराए नाम शमूलियत के ज़रिए से हासिल करते हैं, और जो फ़ायदे काफिर होने की हैसियत से हासिल होने मुमकिन हैं उनकी खातिर ये कुफ्फार से जाकर मिलते हैं और हर तरीके से उनको यकीन दिलाते हैं कि हम कोई मुतअस्सिब मुसलमान नहीं हैं, नाम का ताल्लुक मुसलमान से ज़रूर है, मगर हमारी दिलचस्पियाँ और वफादारियाँ तुम्हारे साथ हैं। फ़िक्र और तहजीब और मजाक के लिहाज से हर तरह की मुवाफ़क़त तुम्हारे साथ है, और कुफ्र इस्लाम की कशमकश में हमारा वजन जब पड़ेगा तो तुम्हारे ही पल्ले में पड़ेगा। अच्छा देखें इन्होंने क्या कहा, आप समझ गए अब्दुल हमीद साहब? समझ गए बात? एग्जैक्टली ये भारत के मुसलमानों को लेकर बात की जा रही है। एग्जैक्टली आप समझ रहे हैं? बिल्कुल। यानी भारत के मुसलमान इस आयत के इस फुटनोट के बिल्कुल पूरी तरह से मिस्दाक हैं। जब जो है वो यानी मुसलमान होने के फायदे समेटना है तो वो जो है एक ऊंची कड़क जो है वो क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं आप, जो है वो कलक दी हुई टोपी भी पहन लेंगे, आंखों में सुरमा भी रहेगा उनके, और जो है कड़क सफेद कुर्ता पहनकर जो है पूरे मुसलमान बन के आएंगे। और फिर दूसरे ही दिन देखें या फिर उसी दिन चंद घंटों के बाद देखें वो उनका मामला कुछ और है। तो यहाँ पर एक मुसलमान होने के नाम पर जो है जो फायदे हासिल करना है वो ये भी हासिल कर लेंगे, और उसके बाद फिर मुसलमानियत का जो है ये चोला उतार कर बाजू रखकर वो सारे काम करेंगे जो एक काफिर करता है। यही करते हैं ना मुसलमान, नहीं करते?
یعنی اس آیت میں بھارت کے مسلمانوں کے بارے میں پوری تصویر کشی کر دی گئی ہے، پورا وہی نقشہ ہے، وہی نقشہ ہے۔ جی جناب، ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں حضرت؟ جو تمہاری پرتیکشا میں رہا کرتے ہیں، یدی تمہیں اللہ کی سہایتا سے وجے پراپت ہو تو کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ کوشچن مارک۔ اور یدی ان کافروں کا پلہ بھاری رہے تو کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پر چھا نہیں گئے تھے اور تمہیں ایمان والوں سے بچا نہیں رہے تھے؟ تو اللہ ہی پرلے کے دن تمہارے بیچ نرنے کرے گا، اور اللہ کافروں کے لیے ایمان والوں پر کداپی کوئی راہ نہیں بنائے گا۔ فٹ نوٹ ہے اس میں، اس کو کہہ رہے ہیں ارتھات دویدھا وادیوں کی کتنی ہی سہایتا کرے، ان کی ایمان والوں پر ستھائی وجے نہیں ہوگی۔ یہاں سے دویدھا وادیوں کے آچرن اور سوبھاؤ کی چرچا کی جا رہی ہے۔ اصل میں منافق کے بھارت کے بارے میں ہے، مسلمانوں کو، جی بھارت کے مسلمانوں کو قرآن جو ہے سیدھے سیدھے منافق کہہ رہا ہے، اور اس کو واضح طور پہ سٹیمپ لگا رہے مودودی صاحب، اور کھول کے مودودی بتا رہے صاحب کہ یہ سب منافق ہے۔ دیکھیں وہ یعنی اس بات کو وہ کس طرح سے کر رہے ہیں کہ ہر زمانے کے منافقین کی یہی خصوصیت ہے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں ان کو یہ اپنی زبانی اقرار اور دائرہ اسلام میں برائے نام شمولیت کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں۔ بھئی کہیں جو ہے مان لو عید کا کوئی اجتماع ہے یا عید ملاپ ہے تو وہاں پر ٹوپی ووپی لگا کے چلے جائیں گے، وہاں جا کر بیٹھیں گے اور جو ہے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کریں گے۔ اچھا، جو فائدے کافر ہونے کی حیثیت سے حاصل ہونے، اگر ان کو ایسا لگے کہ ابھی کافر ہونے میں یا جو ہے مسلمانوں کا حلیہ بشرا نہ اپنانے میں ان کو فائدہ ہے تو کیا کریں گے، ایسی جگہ جا کر ان کی خاطر کفار سے جا ملتے ہیں اور ہر طریقے سے ان کو یقین دلاتے ہیں کہ بھائی ہم کوئی جو ہے اتنے متعصب مسلمان نہیں ہیں، ہمارے اندر کوئی تعصب نہیں ہے، یعنی ہم جو ہے کمیونلزم پر جو ہے مطلب ہم بلیو نہیں کرتے، ہم تو جو ہے رواداری پر، ہم جو ہے ایک دوسرے کو بھائی چارے پہ بلیو کرتے ہیں، ہم جو ہے ہم سیکولرزم پر جو ہے بلیو کرتے ہیں۔ اب جب یعنی مان لو مسلمانوں کے ساتھ رہنا ہے تو وہاں جا کر ٹوپی ووپی لگا کر کہیں گے نہیں بھائی جو ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جو ہے اس طرح کی باتیں کریں گے۔ تو یہی تو کچھ جو ہے بھارت کے مسلمان کرتے ہیں، قرآن نے ان کا نقشہ کھینچ دیا اور مودودی صاحب نے اس کو جو ہے باقاعدہ ٹیگ بھی لگا دیا ہے۔ اچھا، مطلب ایسے کرنا نہیں ہے آپ کو، کسی کے ساتھ گھل مل کے رہنا نہیں ہے، اس کو اپنا بنانے کی، اس کے ساتھ ظاہر ہم بات آپ قرآن کے ہے کہہ رہا نا بولنے کی۔ بھائی، ہاں بھائی دیکھیں جو لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود کافروں کے ساتھ گھل مل کے رہتا ہے وہ منافق ہے، کہہ رہا ہے قرآن صاف صاف، قرآن صاف صاف اس کو منافق ہونے کا ٹیگ لگا رہا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اور یہی تو میں کہتا ہوں، ارے بھائی دیکھیں قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کوئی مومن کسی کافر کو اپنا دوست تک نہ بنائے، اپنا ساتھی نہ بنائے، اس کے ساتھ رہنے اٹھنے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کافر ہے اور تم مومن ہے۔ کافر اور مومن کے بیچ میں ایک دراڑ ہے، وہ دراڑ کبھی بھی جو ہے پاٹی نہیں جا سکتی، کبھی بھی نہیں، جو قرآن صاحب صاحب کہہ رہا ہے۔ اب جو لوگ اس کو پاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں بھائی ہم بھی تم میں ہمارے اے ہندوؤں اے کافروں، یعنی اس میں کرسچنز کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے بھائی ہیں، یہ سراسر جو ہے یہ ان کی مکاری ہے اور اس کو قرآن منافقت کہہ رہا ہے، سیدھی سی بات۔ آیت نمبر 142 میں ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کس مساتے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں اور خدا کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ منافق جو ہے، والا جی مجھے ایک بات بولیے آپ، جب میں بھی آپ بھی مسلمان رہے ہوں گے تو واقعی اس کو ایک ڈیوٹی سمجھ کے ہی نماز پڑھنے کا کام کسی نے کیا؟ 5 وقت آدمی بالکل موٹیویٹ ہو کے خوشی کے ساتھ نماز کو کبھی بھی نہیں گیا،
ये ظاہر بات पढ़ना ہے है آپ बोल के گہری आदमी نیند जाता میں है। ہیں، دیکھیں گہری نیند میں ہیں اور جو ہے مان لو ٹھنڈی کا موسم ہے اور ادھر سے اگر اذان کی آواز آئے تو ٹھیک ہے آپ یا ہم اٹھ تو جاتے تھے، لیکن ظاہر سی بات ہے ایک نیچرلی ہم کسمساتے تھے اٹھتے نا، ہم کوئی خوش دلی کے ساتھ تو نہیں اٹھتے، ہمارے اندر کسمساہٹ رہتی ہے کہ ٹھنڈی کے موسم میں 4 بجے اگر جو ہے مؤذن چلا رہا ہے تو اب بھائی انہیں جو ہے چلو اذان ہو رہی ہے تو اٹھو، اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے یا پانی کو گرم کر کے آپ وضو کرو، اس کے بعد میں جو ہے باہر ٹھنڈ ہے تو پورا اوڑھ کے لپیٹ کے جو ہے مسجد کو جا رہے ہیں سمجھو، تو ظاہر بات ایسے ہی کریں گے نا، اور کیا کریں گے؟ ان سے بہتر نماز ہے۔ ہاں، الصلاۃ خیر من النوم کا جو ہے انہیں دہائی دیتے رہتا مؤذن بیچارہ چلا چلا کے، تو اب چلو بھائی ٹھیک ہے، یہ اپنے آپ کو بہلا لیتے ہوئے کہ جو ہے نماز نیند سے بہتر ہے یہ سوچ کے ہم جاتے ہیں، لیکن اندر سے تو یعنی مطلب ہمارا دل گواہی نہیں دے رہا کہ یہ کیا کام کرنے جا رہے ہیں، مگر کرنا پڑتا ہے، اللہ کے خاطر کرنا پڑتا ہے، اس لیے ہم کرتے تھے۔ اچھا، اس کے فٹ نوٹ میں لکھتے ہیں مودودی صاحب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی شخص مسلمانوں کی جماعت میں شمار ہی نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ وہ نماز کا پابند نہ ہو۔ اب دیکھیں یہ یہاں پر لے کے آ گئی بات، جس طرح تمام دنیاوی جماعتیں اور مجلسیں اپنے اجتماعات میں کسی ممبر کے بلا عذر شریک نہ ہونے کو اس کی عدم دلچسپی پر محمول کرتی ہے۔ دیکھیں یہ بات کہہ رہے ہیں خاص طور پر، یعنی دنیا کی کوئی بھی جماعت، کوئی بھی مجلس، مان لو اگر کبھی جو ہے اس کی میٹنگ ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی پارٹی کی اگر میٹنگ ہے اور اس میٹنگ سے تعلق رکھنے والے اس کے جتنے بھی کیا کہتے ہیں اس کو پروکتا کہیں گے یا پھر اس کے جو بھی ممبرز ہیں، ان کو یہ نوٹیفیکیشن آ جاتی ہے کہ بھی جو ہے آپ کو فلاں دن فلاں ٹائم میں جو ہے میٹنگ ہے، اس میں آپ کو اٹینڈ کرنا ہے، اس میٹنگ کو آپ جو ہے اٹینڈ کرنا ہے۔ تو اگر آپ مان لو ایک بار نہیں کیے، کچھ تو جو ہے آپ کے پاس کوئی عذر تھا، کوئی ایکسکیوز تھا، لیکن دوسری بار بھی اگر نہیں کریں گے تو جو آپ کا ذمہ دار ہے وہ آپ سے جو ہے سوال کرے گا، کیوں بھائی کیوں نہیں آئے آپ، اور آپ کو کوئی معقول عذر پیش کرنا پڑے گا۔ تو یہاں پر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی جماعت اور کوئی بھی مجلس اپنے اجتماعات میں کسی ممبر کے بلا عذر شریک نہ ہونے کو اس کی عدم دلچسپی پر محمول کرتی ہے، یعنی اگر تم جو ہے شریک نہیں ہو رہے ہیں اس میٹنگ میں تو اس کا مطلب تم اندر سے انٹرسٹڈ نہیں ہیں، اور مسلسل چند اجتماعات سے غیر حاضر رہنے والے پر اسے ممبری سے بھی خارج کر دیا جائے گا۔ مگر دنیا کی ایک عجیب جو ہے جماعت ہے، ایک عجیب مجلس ہے کہ آپ کو دن میں 5 بار جو ہے اس میں میٹنگ میں رہنا ہے۔ کیا معاملہ ہے یار؟ کیسی فوجی ایک دم خوشی خوشی اٹھنا، آلس نہیں بتانا، ہاں آپ کسمساتے ہوئے نہیں اٹھنا، خوشی خوشی اٹھنا ہے، خوشی خوشی جانا۔ دیکھیں کیسے کیسے آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے اسلام، تاکہ آپ کو اس ملیٹنسی میں ہمیشہ الرٹ رہنا ہے۔ آپ مومن ہیں، اس کا مطلب ہے آپ ایک سپاہی ہیں، ایک جو ہے کیا ہے، فوجی ہیں آپ، اور آپ کو لڑنا کس سے ہے؟ فوجی رہ کر کس سے لڑنا ہے؟ اللہ کے دشمنوں سے۔ اللہ کے دشمن کون ہیں؟ کافر ہیں۔ اللہ کے دشمن کون ہیں؟ جو مشرک ہیں۔ ان سے آپ کو جو ہے برسر پیکار رہنا ہے بھی کنٹینیوسلی۔ تو اس کے لیے جو ٹریننگ ہے، یہ ٹریننگ روزانہ دن میں 5 بار آپ کو اپنے آپ کو جو ہے یہ ثابت کرنا ہے کہ میں جو ہے میں ٹریننگ لے رہا ہوں، اور میں اس میٹنگ میں، اس جماعت میں شریک ہو کر یہ ثبوت پیش کر رہا ہوں کہ ہاں میں اس میں میری دلچسپی ہے۔ اسلام یا قرآن جو چاہتا ہے میں اس کو نافذ کروں گا۔ تو نماز میں 5 بار شریک ہونے کا یہ مطلب ہے۔ اب آپ دیکھیے، اسی طرح اسلامی جماعت کے کسی رکن کا نماز با جماعت سے غیر حاضر رہنا اس زمانے میں اس بات کی صریح دلیل سمجھا جاتا تھا کہ وہ شخص اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتا، اور اگر وہ مسلسل چند مرتبہ جماعت سے غیر حاضر رہتا تو یہ سمجھ لیا جاتا تھا کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس بنا پر سخت سے سخت منافقوں کو بھی اس زمانے میں 5 وقت مسجد
کی حاضری ضرور دینی پڑتی تھی، کیونکہ اس کے بغیر وہ مسلمانوں کی جماعت میں شمار کیے ہی نہیں جا سکتے تھے۔ البتہ جو چیز ان کے سچے اہل ایمان سے ممیز کرتی تھی، جو چیز ان کو سچے اہل ایمان سے الگ کرتی تھی، اس سے ڈسٹنگوش کرتی تھی، وہ چیز کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ سچے مومن ذوق و شوق سے آتے تھے اور وقت سے پہلے مسجدوں میں پہنچ جاتے تھے، نماز سے فارغ ہو کر بھی مسجدوں میں ٹھہرے رہتے تھے، اور ان کی ایک ایک حرکت سے ظاہر ہوتا تھا کہ نماز سے ان کو حقیقی دلچسپی ہے۔ اس کے بخلاف، یعنی اس کے اپوزٹ، اس کے اذان کی آواز سنتے ہی منافق کی جان پر بن جاتی ہے، دل پر جبر کر کے اٹھتا ہے، اس کے آنے کا انداز صاف غمازی کرتا ہے کہ آ نہیں رہا بلکہ اپنے آپ کو کھینچ کر لا رہا ہے۔ آپ موجود تھے کما ان کا آبزرویشن، کیا بات ہے، دیکھیں اللہ میاں کے ابا کی واقعی کمال ہے یار، کمال ہے نا۔ کیا باتیں لکھی، کیا لچھے دار باتیں کر رہے وہ، یعنی یہ کہہ رہے ایسا ہیں جیسا کہ یہ صحابہ کے ساتھ موجود تھے، منافقوں کو انہوں نے آنکھوں سے سامنے بیٹھ دیکھا کے دیکھ رہے تھے بھائی، اللہ میاں کے ابا جو ہیں۔ بخلاف اس کے اذان کی آواز سنتے ہی منافق کی جان پر بن جاتی ہے، دل پر جبر کر کے اٹھتا تھا، اس کے آنے کا انداز صاف غمازی کرتا تھا کہ آ نہیں رہا ہے بلکہ اپنے آپ کو کھینچ کر لا رہا ہے۔ جماعت ختم ہوتے ہی اس طرح بھاگتا تھا گویا کہ کسی قیدی کو رہائی ملی ہے، اور اس کی تمام حرکات و سکنات سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ شخص خدا کے ذکر سے کوئی رغبت نہیں رکھتا۔ اچھا یعنی مطلب مودودی صاحب نے جو کچھ کہا، ان کا ایک ایک لفظ آپ کے سامنے ہے، اور پھر اس آیت میں بھی جو بات آئی ہے اس کا ترجمہ بھی میں نے پڑھ لیا۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ منافق اصل میں اس زمانے اور اس علاقے کے وہ شریف لوگ ہیں جو مجبوری میں اسلام قبول کر گئے، لیکن وہ دل سے جانتے تھے کہ یہ جو شخص ہے یہ جھوٹا ہے، اور یہ جو کچھ بھی پیغام کے طور پر ہمیں سنا رہا ہے یہ بھی سارا جھوٹ ہے۔ یہ جس خدا کی بات کر رہا ہے وہ اصل میں کوئی خدا نہیں ہے، بلکہ اس کے اپنے جیب کی نکلی ہوئی جو ہے ایک اختراع ہے۔ وہ لوگ یہ ساری باتوں کو جان چکے تھے، مگر مجبوری تھی، ان کی مجبوری تھی بھائی، مجبوری میں چونکہ ان کو رہنا ہے وہاں پر، تو اب یہ چلو ٹھیک ہے بھائی، نماز پڑھنا نماز پڑھ لو، جو ہے روزہ رکھنا رکھ لو، اس کے بعد ہائے ہیلو کرو ایسا۔ تو اب ایسے لوگوں کو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ منافق۔ ظاہر بات ہے، ایک آدمی، دیکھیں بات بالکل ایسی ہے کہ جس وقت تک ہم اسلام کی یہ حقیقتیں نہیں جانتے تھے تو ہم بھی مومن تھے نا بھائی، مومن تھے نا، لیکن اب حقیقتیں جاننے کے بعد میں ظاہر بات ہے ہمارے دلوں سے ایمان جاتا رہا، آج ہم مومن نہیں ہیں۔ اچھا، اب رہی بات، ہم کو آج کے زمانے میں بھارت جیسے ملکوں میں یا دنیا میں ایسی آزادی ہے کہ ہم اسلام کو نہیں مانتے ہوئے بھی پھر بھی رہ رہے ہیں، لیکن چھپا کر، اپنے آپ کو چھپا کر، کیونکہ آج اتنی دنیا بدل جانے کے بعد بھی ہم کو کہیں نہ کہیں ڈر لگا رہتا ہے، کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کوئی مومن جنت کی جو ہے آرزو میں ہمارا صفایا نہ کر دے۔ یہ تو ہے۔ تو آپ وہ ابتدائی دور کا جو ہے اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو وہ کس قدر کیسی دہشت تھی ہوگی، کیسا ٹیرر تھا ہوگا، اور یہ اس ٹیرر سے منافق لوگ جو ہے، جن کو منافق کہا گیا، وہ شریف لوگ روزانہ دن رات اس ٹیرر کی جو ہے حالت میں، اس دہشت کے عالم میں وہ زندگی گزار رہے تھے۔ سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے نا؟ سچوالا جی یہ دیکھیے بھی پہلی سچویشن ان کی کیا ہے کہ وہ کہیں قبضہ کر کے لوٹ کے اپنی حکومت بنا کے وہاں کے باشندوں کو وہ کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لو، ہاں، کلمہ نہیں پڑھ رہے تو جزیہ دے دو، جزیہ بھی نہیں دے رہے تو لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اس طرح کے حالات سے مجبور ہو کے کچھ لوگوں نے، بیچاروں نے بولے کہ بھائی چلو جان دو یار، کہاں پیسے دیتے، کم سے کم مسلمان بن جاؤ، اپنے پیسے بچیں گے، اپنی کو روزی روٹی کو کچھ مل جائے گا۔ اچھا آپ اور کیجئے، دیکھیے الجزیہ بھی کوئی معمولی، حالانکہ ہمارے غامدی صاحب جیسے لوگ بھی الجزیہ کے معنی ٹیکس لیتے ہیں، حالانکہ ٹیکس نہیں ہے وہ بھائی، ٹیکس تو جو ہے اس علاقے کے ہر فرد پر جو ہے نافذ ہوتا نا۔ اب جیسا
टैक्स का मतलब ये है कि अगर मैं भारतीय हूं तो भारत का हर जो है शहरी वो टैक्स देने का जो है मतलब उस पर लाजिम है। लेकिन भारत में अगर मान लो अगर यहाँ की गवर्नमेंट ये कानून जो है बना दे, टैक्स सिर्फ मुसलमान देंगे, बाकी कोई नहीं देगा, तो आपका क्या ख्याल है यहाँ कितने मुसलमान रहेंगे? और टैक्स भी ऐसा टैक्स जो निहायत भारी भरकम है। अल जिजिया कोई मामूली टैक्स नहीं था, कोई मामूली माली तावान, असल में ये टैक्स नहीं है बल्कि माली तावान है, ये जुर्माना है, ये फाइन है। किस बात का फाइन है? कि उसने जो है अल्लाह के दीन से वायलेशन की है, इस वायलेशन का उसको क्या करना पड़ेगा, उसको खमियाजा भुगतना है। किस सूरत में? अपने उस पर जो है ये एक माली तावान या फिर जो है एक जुर्माने की शक्ल में, एक पेनाल्टी की शक्ल में। ये अल जिजिया असल में पेनाल्टी है। किस बात की पेनाल्टी? कि तुम अल्लाह की जमीन पर रहते हुए और मुसलमानों से घिरे हुए रहने के बावजूद तुम अल्लाह के दीन को नहीं मान रहे हो, ये जुर्म है तुम्हारा। सचिवालय जी, उसका तरीका भी देखिए वो अल्फाजों का कि भाई अगर आपको टैक्स देना है तो बोल सकते हैं कि भाई यहाँ इतना टैक्स है, यहाँ इतना फाइन है, ये ऐसा कर रहे तो इतने पैसे देना है। तो वैसा नहीं लिखा हुआ है, आपको जिजिया देना है छोटे बनकर हकीर होकर देना है। और फिर जो है वो जो अमाउंट है वो इलाके का जो भी करता धरता है उसकी सवाबदीद पर जो है मुनहसिर है। ये उस पर डिपेंड करता है कि ये जो है जितने भी जिनको जो है यहूद नसारा या फिर जो भी कहा गया है उनसे कितना टैक्स लेना है। वक्त और हालात की मुनासिबत से वो टैक्स की जो है वैल्यू बढ़ती घटती रहेगी। यानी टैक्स असल में एक इस तरह का जो है उनके कांधों पर, उनके सर पर एक ऐसा बोझ है कि इस बोझ से ताब लाकर या तो वो मर जाए, यानी उसकी ताब न लाकर वो या तो मर जाएं या फिर इस्लाम कबूल कर लें। तो अब मुनाफिकों के सामने कोई और रास्ता नहीं था। बेचारे वैसे कोई जो है अमीर कबीर तो ऐसे कोई अमीर कबीर भी नहीं थे, वो हैंड टू माउथ उनका मामला था। वो जो भी कमाते थे अपने बाल बच्चों के साथ वो जिंदगी गुजारना चाहते थे। तो अब ऐसे मौके पर उनकी अपनी बस्तियों में ये गुंडा राज जो है आ गया। ये गुंडा बनकर ये गुंडा जो है गुंडा राज लेके आया और हर जगह दंदनाते फिर रहा कि ऐसा करो ऐसा करो। लोगों पर अपनी मर्जी, अपने अकीदे, अपनी मान्यताएं उनके ऊपर थोप रहा है। तो अब ये बेचारे शरीफ जो उसी बस्ती में सदियों से रह रहे हैं, उनकी अपनी बस्ती है और वो क्या करें यार, इस बस्ती को छोड़कर कहां जाएं? तो अब वो अच्छा टैक्स देने की जो है उनके अंदर सकत नहीं थी, तो वो मजबूरी में इस्लाम कबूल कर गए। तो अब जो है मुसलमान देखें इस्लाम और कुरान उनको किस तरीके से मुसलसल उन पर एक क्या कहते हैं, एक तो होता है ना वो कौन सा कैमरा, ये जो है सर्विलेंस कैमरा होता है। देखिए एक आदमी पर एक कैमरा लगा देना तो इसका मतलब यह है कि उसकी हरकत, लेकिन एक आदमी पर चार जो है एंगल से कैमरे लगे हुए हैं। वो इधर हटे तो भी जो है नजर आ रहा है, इधर हटे तो भी। इसका मतलब उसकी मुनाफिक की एक एक हरकत पर नजर रखी जा रही है। वो मस्जिद में आता है नहीं आता है, वो आता है तो कब आता है और जाता है तो कब जाता है। वो नमाज के लिए जब मस्जिद में एंटर हो रहा है तो उसकी शक्ल सूरत देखकर जो है ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये दिल से आ रहा है या जो है जबरदस्ती आ रहा है। देखिए ये सारी बातें, देखिए इस मामले में कुरान की डिटेल आप जरा गौर कीजिए। ये कैसी मिलिटेंसी है, ये कैसी पॉलिटिक्स है कि लोगों के जो है उसके जबर उन पर, हालांकि फिर ये कहने को तो यानी कुरान कहता है कि जो है ला इकराह फिद्दीन। अरे भाई ये इकराह नहीं तो और क्या है भाई। उनको उनकी मर्जी से सांस तक लेने नहीं दिया जा रहा। जिनको मुनाफिक होने का टैग कुरान लगा रहा है, ये वो शरीफ लोग हैं जो सांस भी अपनी मर्जी से नहीं ले सक रहे हैं। क्या किया जाए।
اور پھر قرآن کا یہ دعویٰ اور پھر مسلمانوں کا یہ دعویٰ کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. ارے بھائی یہ زبردستی نہیں تو اور کیا ہے بھائی؟ ایک آدمی پر چاروں جو ہے اینگل سے آپ کیمرہ لگا چکے ہو تو یہ زبردستی نہیں تو اور کیا ہے؟ جی جناب. اور آپ کا آبزرویشن اتنا اسٹرانگ ہے کہ آپ دیکھ رہے وہ بد دلی کے ساتھ اٹھ رہا، اس کی جان نکل رہی اذان کی آواز سن کے، وہ کراہت کے ساتھ بے دلی سے مسجد میں داخل ہو رہا، نماز ہوتے ہی فوری بھاگ جا رہا. ارے اس کی پرسنل لائف رکھے کہ نہیں رکھے آپ نے؟ کچھ بھی نہیں بھائی. اس کا مطلب چلو ٹھیک ہے تم کو نماز پڑھنا ہی ہے نا، انہیں آ کے اپنی نماز پڑھنا ہی نہیں. وہ جو ہے وہ مسجد میں آیا کب؟ یعنی اذان ہونے کے فوری بات آیا یا جو ہے جماعت شروع ہونے کے قریب میں آیا؟ اس کا مطلب وہ اذان اور نماز کے بیچ میں جتنا وقت تھا وہ اتنے وقت میں وہ کیا کر رہا تھا؟ اس کو بھی جو ہے اس کی بھی مطلب اس بھی نظر رکھنا ہے. اور جب مسجد میں انٹر ہو رہا ہے تو اس کے چہرے، اس کی باڈی لینگویج سے کیا ظاہر ہو رہا ہے؟ اس کی باڈی لینگویج یہ بتا رہی، ہاں اس کی باڈی لینگویج یہ بتا رہی ہے کہ وہ دل سے نہیں آ رہا. تو بھائی سمجھنے کی بات ہے کہ ایک منافق جو کہ اپنے علاقے کا شریف آدمی ہے، نماز کو یا ایک جھوٹے شخص کی خاطر دل سے اپنی من مرضی سے آخر کیسے آئے گا؟ مجھے اس کا سوال کا جواب چاہیے. کیسے آئے گا؟ اسلام قبول کرنا صرف اس کی مجبوری تھی بیچارے کی. شریف آدمی ہے وہ لڑائی جھگڑا نہیں چاہتا، نہ تم سے لڑنا چاہتا نہ کسی اور سے لڑنا چاہتا ہے. لیکن تم ہے کہ جو ہے تم دنیا کی ہر فرد سے تم لڑنے کے لیے تیار ہو اور پھر لوگوں کو مجبور کر رہے ہو کہ تم بھی لڑو، تم بھی خون بہاؤ. یہ سارے کام منافق لوگ جو کیونکہ شریف لوگ ہیں وہ نہیں کر سکتے. کیا کیا جائے؟ سوچنے کی بات ہے. جی جناب ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں حضرت؟ واستو میں منافق دویدھا وادی اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں جبکہ وہی انہیں دھوکے میں ڈال رہا ہے. اور جب مطلب اللہ اچھا دھوکہ دینے والا بھی ہے. ہاں دھوکہ دینے والا ہے نا، اللہ دھوکہ دینے والا ہے. جی. اور جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو آلسی ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ کا اسمرن تھوڑا ہی کرتے ہیں. اس میں فٹ نوٹ بھی دی ہے انہوں نے. اچھا. ارتھات انہیں اوسر دے رہا ہے جسے وہ اپنی سفلتا سمجھتے ہیں. آیات سے یہاں تک منافقوں کے کرم اور آچرن سے سمبندھت جو باتیں بتائی گئی ہے وہ 4 ہے. وہ مسلمانوں کی سفلتا پر وشواس نہیں رکھتے، مسلمانوں کو سفلتا ملے تو ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور کافروں کو ملے تو ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں. نماز میں من سے نہیں بلکہ کیول دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں. وہ ایمان اور کفر کے بیچ دویدھا میں رہتے ہیں، اس لیے وہ دویدھا وادی ہے. دویدھا وادی ہے. اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آیت نمبر، جو بھی نماز نہیں پڑھتا وہ منافق ہے مسلمانوں میں. منافق ہے. سیدھی ہاں بات یہ بات ہے، سیدھی سی بات ہے. آیت نمبر 143 مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا. اچھا، کفر اور ایمان کے درمیان ڈاواڈول رہتے ہیں. کون؟ یہ منافق لوگ، جن کو دویدھا وادی کہا گیا نا. یعنی منافق لوگ کیا کرتے ہیں؟ کفر اور ایمان کے درمیان ڈاواڈول رہتے ہیں، نہ پورے اس طرف ہیں نہ پورے اس طرف. دیکھیں ذرا، جسے اللہ نے بھٹکا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے. کیا بات ہے یار، یعنی اللہ خود بھٹکا دیا ہے منافقوں کو. اللہ جو ہے ہاں، اور دھوکے باز بھی ہے. دھوکہ دینے میں بھی دویدھا وادیوں سے اچھا دھوکہ دیتا ہے اللہ. اچھا، یعنی یہ اگر وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں تو یہ بھی اللہ بھی ان کو دھوکہ دے رہا ہے. دیکھیں ذرا، یعنی اس معاملے میں دونوں ایکول ہیں. یہ ان کو کاٹ رہے ہیں تو یہ بھی ان کو کاٹ رہا ہے. بات تو وہی ہو رہی نا، بات تو وہی ہو رہی نا. اچھا، پھر یہ بھی کہنا کہ اللہ ان کو کبھی راستہ، سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا. اللہ نے خود، یعنی جب جو ہے جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے. مطلب یہ ہے کہ منافقوں کو، جن کو منافق کہہ رہا ہے قرآن، بھئی وہ
یہ ایسے شریف لوگ ہیں جو اسلام میں یا پیغمبر اسلام میں کوئی سچائی نہ پانے کی وجہ سے دل سے ایمان نہیں لائے. تو اب ایسے لوگوں کے لیے قرآن یا اللہ کا کام کیا تھا؟ اللہ کا کام یہ تھا کہ ان لوگوں کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے یا ان لوگوں کو واقعی منطقی طور پر یا ان کو عقلی طور پر یا ان کے دل کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کوئی ایسی دلائل دیتا، کوئی ایسے دلائل دیتا قرآن میں کہ جس کو دیکھ کر جو ہے ان دلائل سے بالکل وہ مجبور ہو کر جو ہے اسلام کو دل سے قبول کر لیتے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ پورے قرآن میں آپ کو ایسی منطقی دلیل ایک بھی نہیں ملتی جس کی بنیاد پر یہ ثابت کیا جا سکے کہ کوئی اللہ ہے جس کا جو خالق کائنات ہے اور یہ کتاب اسی کی طرف سے آئی ہے. ایسی کوئی ایک بھی دلیل، منطقی دلیل آپ کو قرآن میں نہیں ملتی. تو یہاں مودودی صاحب ایک فٹ نوٹ میں لکھتے ہیں، اچھا کافی لمبی چوڑی ہے یہ بھی، یعنی جس نے خدا کے کلام اور اس کے رسول کی سیرت سے ہدایت نہ پائی ہو. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ رسول کی سیرت میں کون سی ہدایت ہے بھائی؟ یہ وہ رسول ہے جو اپنی 13 سالہ جو ہے کوشش میں پوری طرح سے ناکام رہا. یہ وہ رسول ہے 13 سالہ زندگی میں پوری طرح سے ناکام رہا. کسی کو بھی جو ہے کوئی کسی ایک یعنی اہل عقل کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں ناکام رہا. اور یہ شخص جب اپنا آبائی وطن چھوڑ کر ایک دوسرے علاقے میں جاتا ہے، وہاں 1-2 سال تک یعنی کیا کرتا ہے، پوری گتیویدیاں اس کی جو تھی کہ لوگوں کو جمع کرنا اور جو ہے ان کے خلاف جو ہے کچھ نہ کچھ ایک منصوبے بنانا، وہ ان 2 سال کی کوششوں سے جب منصوبے بن گئے، اس کے بعد لگاتار دھڑا دھڑ یعنی باقی کے جو ہے مدینہ کے 10 سال میں سے 2 سال تو وہ منصوبہ بندی میں نکل گئے، کیونکہ 13 سال سے تو جو ہے 13 سال کی کوشش پوری طرح سے ناکام رہی. آخرکار وہاں سے ان کو بھاگنا پڑا. ٹھیک ہے، بھاگ کے جب وہ مدینہ میں آئے، مدینہ میں آنے کے 2 سال تک تو جو ہے ان کو کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو تیار کرنا پڑا، اپنی عددی طاقت جمع کرنی پڑی. بہرحال جو ہے وہ اس قابل اپنے آپ کو کرے کہ تاکہ اب آگے کیا کرنا ہے ان کو، اس کے لیے یہ 2 سال تک تیاری کرتے رہے. اس کے بعد کے جو 8 سال ہیں، ان 8 سالوں میں اس شخص نے تقریباً 85 سے 90 یہ غزوات یا سرایا کہتے ہیں، یعنی 90 یہ جو ہے بیٹلز، یہ 90 جو ہے 90 جنگیں کری، مار دھاڑ، خون خرابہ، خون بہانا، قتل و قتال سب. اس کا مطلب 8 سال میں تقریباً یوں سمجھیے آپ 85 سے 90 جنگوں کا مطلب یہ ہے کہ ہر سال یہ شخص کتنی جنگیں کر رہا ہے. اور اسلام یہ ان جنگوں کی وجہ سے جو ہے پھیلانا بھائی، ورنہ مکہ کا جو ہے جو طریقہ کار تھا، اگر وہی طریقہ کار مدینہ میں بھی ہوتا تو اسلام اسی وقت کب کی جو ہے مطلب بالکل زیرو ہو جاتا. 8 سال میں جو تلوار نکلی، شمشیر بے نیام، یہ اسلام اصل میں اس کی مرہون منت ہے. یہ اسلام کا اصل فیصلہ اس شمشیر بے نیام نے کیا ہے. اسلام کے پھیلنے اور اسلام کے جو ہے یہ سرخرو ہونے میں نہ تو قرآن کا کوئی کمال ہے، نہ پیغمبر قرآن کا کوئی کمال ہے، کوئی کمال نہیں. شمشیر بے نیام کا کمال ہے، تلوار. تو یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں جو دعوتی ان کی دعوتی ٹریننگ کیمپ جب ہوتے ہیں جماعت اسلامی کے، تو اس میں یہ بات بتاتے ہیں کہ دیکھیے اسلامی جنگیں اتنی ہوئی، 170 مار کے جو بھی ہے وہ سب بتا کے بولتے ہیں کہ اس میں مرنے والے لوگوں کی تعداد دیکھیے کتنی کم ہے. پھر پہلی جنگ عظیم میں اتنے مرے، دوسری جنگ عظیم میں اتنے مرے، کارگل میں اتنے، یہاں اتنے. تو یہاں پہ امن کے لیے یہ ملٹری ایکشن لیا گیا تھا. اچھا مجھے یہاں یہ بتائیے، پہلی بات تو جس علاقے میں جس زمانے میں یہ جنگیں ہوئی، پہلی بات تو اس عرب کے اس ریگزار میں ویسے ہی آبادی کم رہتی نا بھائی. ظاہر بات ہے اس کو سیکنڈ ورلڈ وار سے کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ کر ہی نہیں سکتے. اور پھر یہ سیکنڈ ورلڈ وار تو جو ہے ماڈرن ایج ہے، آج کا زمانہ ہے. ظاہر بات ہے دنیا کی آبادی اتنی ہو گئی، جب آپ سے جو ہے 1300 1400 سال پرانی بات جاتے ہیں تو اس وقت کل ملا کر دنیا کی آبادی کتنی تھی بھائی؟
آپ کو یہ بھی تو دیکھنا ہے. یہ ایک پوائنٹ ہوا. دوسرا پوائنٹ یہ ہے، دیکھیں بھائی، امن کی بات کرتے ہیں آپ. امن کی بات تو آپ 13 سال کرتے رہے نا مکہ میں. آپ کیوں ناکام ہو گئے بھائی؟ کیوں ناکام ہوئے؟ اگر آپ مکی قرآن پر نظر ڈالیں گے تو اس میں امن ہی کی جو باتیں ہیں نا، تو امن کی باتیں کہنے والا، امن کی باتیں پیش کرنے والا اور امن کی بات کا پیغام لے کے آنے والا، امن کی باتوں کا پیغام خود، وہ ناکام رہا نا، ناکام رہا. یہی شخص، یعنی قرآن اور یہ شخص جو بازو رکھ کر اس کے پاس جب تلوار آئی تو فیصلہ ہوا. قرآن سے فیصلہ نہیں ہوا. یہ پیغمبر قرآن خود جو ہے اپنی سیرت سے کوئی کسی کو اٹریکٹ نہیں کر سکے، کچھ بھی نہیں. دیکھیں، اگر پیغمبر اسلام کی سیرت میں آخر واقعی وہ کوئی ایسا کمال ہوتا تو یہ ان کا اپنا آبائی شہر ہے، ان کا اپنا آبائی وطن ہے، جہاں پر انہوں نے 40 سال گزارے. تو جن لوگوں کے بیچ میں گزارے، تو اگر واقعی یہ جو ہے ان کی سیرت میں کوئی ایسا کمال ہوتا تو مکہ والے مدینہ سے زیادہ جو ہے ان پر جو ہے اسلام قبول کرتے ہیں. لیکن ہم بالکل الٹ دیکھ رہے ہیں. مکہ میں تو یہ شخص پوری طرح سے ناکام رہا نا. ناکام رہا نہیں؟ بتائیے، ناکام رہا. اچھا، کامیابی اس کو کہاں ملی؟ مدینہ میں ملی. اچھا، مدینہ سے اس کا کیا تعلق ہے بھائی؟ یا مدینہ اس کا جو ہے ان کا کوئی آبائی وطن ہے؟ مدینہ کے لوگ اس شخص کو جانتے ہیں؟ نہیں نا. صرف سنی سنائی بنیاد پر جو ہے وہ ان کا اپنا جو بھی ایک معاہدہ تھا، اس معاہدے کے تحت اس شخص کو جو ہے وہاں لایا گیا. جو بھی کیا اس کے بعد میں وہ بھی ان کی آپسی کچھ ملی بھگت تھی. میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ پیغمبر کی سیرت میں اگر واقعی کوئی ایسی اٹریکشن ہوتی تو پیغمبر کو مکہ میں کامیابی ملنی چاہیے تھی نا. آپ سمجھے؟ اچھا، ایون مدینہ میں بھی کامیابی نہیں ملی اور مل بھی نہیں سکتی تھی. اگر جو طریقہ کار پیغمبر کا مکہ میں تھا، اگر پیغمبر وہی طریقہ کار مدینہ میں بھی لے کے چلتے تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ پیغمبر پوری طرح سے ٹوٹلی فیل ہو جاتا. آج اس شخص کو کوئی جاننے والا بھی نہیں رہتا. یہ اس شخص کا کمال اس کی اپنی سیرت یا اس کا اپنا قرآن نہیں ہے، بلکہ اس کی اپنی تلوار ہے. یہ کہنا چاہ رہا ہوں. آپ سمجھے بات کو؟ اچھا، اب آپ دیکھیے یہاں پر، یعنی جس چیز نے خدا کے کلام اور اس کے رسول کی سیرت سے ہدایت نہ، یعنی جس نے اللہ کے کلام اور رسول کی سیرت سے ہدایت نہ پائی ہو، میں چیلنج کرتا ہوں دنیا کے کسی بڑے سے بڑے جو ہے مبلغ سے کہ اللہ کے کلام میں اور رسول کی سیرت میں کون سا اٹریکشن، مجھے بتاؤ، مجھے یہ بتاؤ کیا اٹریکشن ہے. جو یہ لکھا گیا، ابن ہشام صاحب نے تھوڑی سیرت کی بک لکھ کے رکھی تھی، کہاں تھی سیرت؟ ظاہر سی بات ہے. ارے بھائی، ابن ہشام خود بھی جو بات پیش کر رہا ہے اسی کی بات کو بھی اگر آپ لے کے چلتے ہیں تب بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام اپنی سیرت سمیت، اپنی صورت سمیت اور اپنی جو ہے خود، یعنی اللہ کے کلام کو خود اپنی زبان سے پیش کرنے کی باتوں کو لے کر بھی مکہ میں ٹوٹل فیل ہو گیا نا. اس کے اپنے لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جس کو بچپن سے لے کے 40 سال تک لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس کو جو ہے اس کو جانتے بوجھتے پرکھتے ہیں. وہ لوگ اس کو نکار دیے. ان لوگوں کی نظر میں یہ شخص کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ اس پر ہنس رہے ہیں. میں نے اپنی کتاب میں جو لکھا ہے کہ اس کو کیا کہہ رہے ہیں، مزمم کہہ رہے ہیں، اس کو ابن ابی کبشہ کہہ رہے ہیں، اس پر جو ہے فقرے کس رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ تم جو ہے صبح سے شام تک یہ اساطیر الاولین ہمیں سناتا پھرتا ہے. اگر بھئی جو ہے لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطیر الاولین، بھئی یہ جو دعوے کر رہا ہے اگر ہم چاہیں تو اس جیسا کلام ہم بھی کہہ سکیں، مگر ہم کہنا نہیں چاہتے. ایک فضول کا کام ہم کیوں کریں بھائی؟ اس کے پاس سوائے اساطیر الاولین، پچھلے لوگوں کی کہانیوں کو سنانے کے، اس کے پاس اور نئی چیز ہے کیا؟ کیا نہیں، اس کے پاس کیا انوکھی بات کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو اس طرح سے مکہ کی اشرافیہ، مکہ کے اہل فکر و نظر کبھی بھی اس شخص کو اہمیت نہیں دیے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص اپنی 13 سالہ انتھک کوششوں کے باوجود ٹوٹلی فلاپ ہو گیا.
اس کی کامیابی صرف مدینہ کے آخری 8 سال میں ہوئی ہے، اور وہ بھی تقریباً 90 سے زیادہ جنگوں کی بدولت ہوئی ہے۔ اگر مدینہ میں بھی یہ شخص وہی مکہ والا جو ہے طرز اپناتا تو یہ شخص مدینہ میں بھی ناکام ہو جاتا۔ یہ میں چیلنج کر رہا ہوں، چیلنج کر رہا ہوں۔ تو اب یہ حضرت یہ کہہ رہے ہیں، جس کو سچائی سے منحرف اور باطل پرستی کی طرف راغب دیکھ کر خدا نے بھی اسی طرف پھیر دیا۔ دیکھیں کس قدر بے تکی بات ہے۔ دیکھیں وہ لوگ اس نبی کو اور اس نبی کے کلام کو، اس نبی کے پیغام کو بہت اچھی طرح سمجھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ شخص کھوکھلا ہے، جھوٹا ہے، اس شخص کے اندر ہمارے لیے کوئی اٹریکشن نہیں ہے، تو صاف کہہ رہے ہیں وہ لوگ۔ اچھا، تو اب یہ وہ نہیں مانے تو خدا نے جو ہے ان کو اسی طرف، مطلب نہ ماننے کو لے کر جو ہے اسی طرف پھیر دیا۔ دیکھیں ذرا، اور جس کی ضلالت طلبی، یعنی مطلب ایسے جھوٹے شخص کو نہیں ماننا گمراہی ہے۔ اب دیکھیں، اور جس کی ضلالت طلبی کی وجہ سے خدا نے اس پر ہدایت کے دروازے بند اور ضلالت ہی کے راستے کھول دیے۔ ایسے شخص کو راہ راست دکھانا در حقیقت کسی انسان کے بس کا کام نہیں۔ اچھا، ظاہر بات ہے، نہیں دکھا کسی بھی انسان کا، نہ تو انسان کے کون بتائیں گے اس کو؟ فرشتے آئیں گے اس کو ہدایت دینے۔ اچھا، راہ راست کون لیں گا؟ جی، اس معاملے کو رزق کی مثال سے سمجھیے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ رزق کے تمام خزانے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ جس انسان کو جو کچھ بھی ملتا ہے اللہ ہی کے ہاں سے ملتا ہے، مگر اللہ ہر شخص کو رزق اس راستے سے دیتا ہے جس راستے سے وہ خود مانگتا ہو۔ اگر کوئی شخص اپنا رزق حلال راستے سے طلب کرے اور اسی کے لیے کوشش کرے تو اللہ اس کے لیے حلال راستوں کو کھول دیتا ہے، اور جتنی اس کی نیت صادق ہوتی ہے اسی نسبت سے حرام کے راستے اس کے لیے بند کر دیتا ہے، بخلاف اس کے جو شخص حرام خوری پر تلا ہوا ہو اور اس کے لیے سعی کرتا ہے، اس کو خدا کے اذن سے حرام ہی کی روٹی ملتی ہے، اور پھر یہ کسی کے بس کی بات نہیں کہ اس کے نصیب میں رزق حلال لکھ کر دے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ خود نبی کا جو ہے ذریعہ معاش کیا تھا مدینہ میں؟ اتنی ساری بیویاں تو ہیں، لیکن ان کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ ان کا سورس آف انکم کیا ہے؟ مال غنیمت ہے نا۔ مال غنیمت کے لیے اور کے علاوہ اور کیا ہے؟ ان کا کوئی کارخانہ تھا؟ خدیجہ کی پراپرٹی بھی ہوگی نا سچ والا جی؟ نہیں، خدیجہ کی پراپرٹی تھی جو ہے کہ وہ کام میں آگے، لیکن اس کا مطلب میں کہنا تو یہ چاہ رہا ہوں کہ ان کا اپنا سورس آف انکم تو کچھ بھی نہیں تھا نا بھائی، ان کا گزارا کیسے ہو رہا تھا؟ اور دوسرے جو صحابہ ہیں ان میں سے بھی اکثریت کا گزارا کیسے ہو رہا ہے؟ یہی لوٹ مار کے مال پر۔ کل ملا کر مدینے کا بھی جو ہے جو سورس آف انکم ہے وہ کیا ہے؟ مدینے کا سورس آف انکم، مدینے کا جو خزانہ بھرتا ہے تو یہ مال غنیمت کی بنیاد پر بھرتا ہے نا بھائی۔ مدینہ میں کوئی فیکٹری تھی، کوئی انڈسٹری تھی، کوئی کھیتی باڑی ہوتی تھی مسلمانوں کی؟ کیا تھی بتائیے؟ کچھ بھی نہیں بھائی۔ ان کا سارا جو ہے مطلب گزارا، ان کی سارے ٹھاٹ باٹ، ایک کی 8 10 15 بیویاں ہیں، یہ سارے جو ہے یہ ان کے ناز و نخرے یہ کس بنیاد پر جو ہے اٹھائے جا رہے تھے؟ لوٹ پار کے مال پر نا، غنیمت کے مال پر۔ اور کیا بتائیے؟ تو یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے رزق حلال کی بات مثال دے رہے ہیں حضرت ہمارے جو ہے اللہ میاں کے ابا۔ بالکل اسی طرح یہ بھی حقیقت ہے کہ دنیا میں فکر و عمل کی تمام راہیں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔ کوئی شخص کسی راہ پر بھی اللہ کے اذن اور اس کی توفیق کے بغیر نہیں چل سکتا۔ اچھا دیکھیں، سب کچھ جو ہے اس کے اختیار میں ہے۔ رہی یہ بات کہ کس انسان کو کس راہ پر چلنے کا اذن ملتا ہے اور کس کی راہ روی کے اسباب اس کے لیے ہموار کیے جاتے ہیں، تو اس کا انحصار سراسر آدمی کی اپنی طلب اور سعی پر ہے۔ اچھا بھائی، ہم بھی جو ہے صحیح کر رہے ہیں نا پچھلے کتنے عرصے سے کہ بھائی ہمیں اسلام کی کوئی خوبی، اسلام کی سچائی کوئی ہمیں بتاؤ۔
ہم بھی تو یہ صحیح کر رہے ہیں نا. ہماری بھی کوشش ہے کہ دنیا میں جو بڑے بڑے جو ہے دعوے دار ہیں اسلام کے اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا نبی الصادق الامین ہے، تو ہمیں بتاؤ نا بھائی، آپ کا نبی اگر واقعی الصادق الامین ہے، اگر آپ ثابت کریں گے قرآن سے، تو میں تو اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. میں تو تیار ہوں نا بھائی. تو اب اللہ جو ہے ایسے کسی آدمی کو ہم تک کیوں نہیں بھیج رہا ہے؟ ہم تو ہدایت پانا چاہتے ہیں، ہم تو اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں بھائی. ہم ایک ایسے آدمی پر جو ہے ایمان کیسے لائیں جو سراسر جھوٹا ہے؟ ہم ایک جھوٹے شخص کو نبی آخر کیسے مان لیں؟ بھائی اس نبی کو پہلے سچا تو ثابت کرو نا، ہے نہیں؟ اچھا، اگر وہ خدا سے لگاؤ رکھتا ہے، سچائی کا طالب ہے اور خالص نیت سے خدا کے راستے پر چلنے کی سعی کرتا ہے، تو اللہ اسی کا اذن، اسی کی توفیق اسے عطا کرتا ہے. تو ہم بھی یہ چاہ رہے ہیں نبی، اللہ ابھی تک عطا نہیں کیا ہم کو، اور اسی راہ پر چلنے کے اسباب اس کے لیے موافق کر دیتا ہے، بخلاف اس کے جو شخص خود گمراہی کو پسند کرتا ہے. اچھا، ہم نے گمراہی کو پسند کیا؟ ارے بھائی، جس وقت ہم اسلام سے جو ہے نکل رہے تھے ماننے کو لے کر، تو اس وقت ہم لوگوں کی کیا کیفیت تھی؟ راتوں کو اٹھ کر رویا کرتے تھے بھی ہم، کیونکہ ہمیں اسلام کی جو ہے ایک ایک کر کے جو اس کے جھوٹ ہمارے سامنے آنے لگے. ظاہر بات ہے اتنے سارے جھوٹ کو لے کر ہم اس پٹارے کو جو ہے سچائی کے نام پر آخر کیسے لے کے آگے چلتے بھائی؟ کیسے چلتے بتائیے؟ اچھا، اللہ کی طرف سے اس کے لیے ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور وہی راہیں اس کے لیے کھول دی جاتی ہیں جس کو اس نے اپنے آپ کے لیے منتخب کیا ہے. ایسے شخص کو غلط سوچنے، غلط کام کرنے اور غلط راہوں میں اپنی قوتیں صرف کرنے سے بچا لینا کسی کے اختیار میں نہیں ہے. اچھا بھی ہم مجھے بتائیے کہ ہم کون سا غلط کام کر رہے ہیں؟ ہماری کون سی قوتیں غلط کام میں صرف ہو رہی ہیں؟ ہم غلط کیا سوچ رہے ہیں؟ مجھے یہ بتائیے. اگر ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ بھئی اسلام کی علمبردار، اپنے اسلام کی سچائی، اپنے نبی کی سچائی ہمارے سامنے پیش کرو، تو کیا غلط کام ہے؟ اور ہم کیا کسی کی گردن اڑاتے ہیں؟ ہم کسی کا مال کھاتے ہیں؟ ہم کسی کو دھوکہ دیتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے. جی جناب، ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں حضرت؟ 1 گھنٹہ ہو گیا. وہ اس کے بیچ دویدھا میں پڑے ہوئے ہیں، نہ ادھر نہ ادھر. دراصل جسے اللہ کو پتھ کر دے، آپ اس کے لیے کوئی راہ نہیں پا سکیں گے. اللہ کوپت کر دے، کیا بات ہے یار. اچھا، تو کل جو ہے ہم آیت نمبر 144 سے آگے کی طرف چلیں گے. تو آج 143 ہم پوری کر لیے. تو آپ دیکھ رہے ہیں نا عبد الحمید صاحب، یہ ہے سورہ نساء. سورہ نساء، جس میں نساء کا آپ کچھ گواہ ہیں نا، بھلائی کی بات ہی نہیں ہے. آپ گواہ رہنا چاہیے. دیکھیں سورہ نساء ہے، عورتوں کی، مہیلاؤں کی جو ہے صورت ہے. تو مہیلاؤ، اسلام کی مہیلاؤ، خواتین اسلام، سوچ لو، دیکھ لو، یہ ہے تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ایک سوغات، ایک نعمت ہے کہ تمہارے نام پر اللہ نے ایک صورت اتاری ہے. پہلی بات تو یہ صورتوں کے نام اللہ کی طرف سے نہیں ہے. سب سے پہلے تو یہ سوچ لو صورتوں کا کوئی نام اللہ کی طرف سے نہیں ہے بھائی. یہ سارا من گڑت جو ہے بعد والوں کی جو ہے کارستانیاں ہیں. صورتوں کے نام اللہ کی طرف سے نہیں ہے. لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے. نام ہے نا نمبر ہے صورتوں کو. نہ نام ہے، نہ نمبر ہے، نہ آیت کا نمبر. آیت کا نمبر ڈالنے کا مطلب گنتی آنا. گنتی کہاں سے آتی تھی حضرت کو؟ چاند کو ہمارے ہے نا، گنتی کہاں سے آتی تھی بھائی؟ ان کو کیا پتا گنتی کا؟ ان کو 3 اور 4 سے بھی جو ہے آگے نہیں جا سکے. وہ 3 تھے، 4 تھے، 5 تھے، ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں کر سکے حضرت. تو چلیے جناب، اب ہم یہاں اجازت چاہتے ہیں. ہمیں یہ کچھ تو سپر چیٹ سے سچ والا جی. جی، رمیش جاور جی کا 200 روپیز کا سپر سٹیکر ہے، بہت شکریہ. سشیل تیواری جی، بہت شکریہ آپ کا. راگو جھا صاحب. عبد المکی کو یو این نے آیت ان کی قرار دی، لیسکر دیا. اچھا. کافر کرش جی کہتے ہیں 400 روپیز کا سپر چیٹ ہے. عبد البھائی
ये सुपर चैट देश हित सर्वोपरि भाई की तरफ से है। एज ही इज फेसिंग सम टेक्निकल इश्यूज, उनका मैसेज है कि जो व्यूअर्स इसे देख रहे हैं वो इसे लाइक शेयर एंड सपोर्ट करना ना भूले। जी देश हित अच्छा, कल सर्वोपरि भी जी, जो है बहुत इसी तरह धन्यवाद। से उनके साथ कोई प्रॉब्लम है, क्या है मालूम नहीं। कल भी इसी तरह का मैसेज हाँ, आया था ना। वो वापस हो जाता सुपर चैट, पहले पैसे कट जाते फिर थोड़ी देर से वापस आ जाते और अपने को इधर फ्लैश नहीं होता हो, तो ऐसा कुछ अच्छा इशू अच्छा। चल रहा। अपना टाइम हाँ आएगा हाँ। के साथ भी बहुत दिन चला ये इशू, फिर अभी उनका रिजॉल्व हो गया। नहीं, ये है ये क्या राघव कुछ झा टेक्निकल साहब का। इशू है या फिर कोई किसी की कमाली है, कोई उंगली कर रहा है, क्या किस्सा है? हाँ, वो एग्जैक्टली नहीं है, अब अंदाजों पे है सारी बातें ये, लेकिन शायद रिजॉल्व हो जाएगा कुछ दिनों में ये। उसके लिए कुछ चलिए एक्सपर्ट ठीक के है। साथ बात हो गई है उस्मान भाई की। जी। अच्छा चलिए ठीक है। राघव झा ठीक है साहब जनाब। का सुपर चैट है, कहते हैं हजरत बल में एक सीबीआई ने क्या ओरिजिनल बाल ढूंढी। अच्छा, हजरत बल हजरत बल। कश्मीर। क्या है यार जी। तो तो चलिए सच जनाब, वाला जी, अभी अब हम 9:30 बजे हम फिर से जुड़ेंगे आधे घंटे जी बाद। आधे घंटे में आप लोग चाय चाय बिस्किट उसके चाय पानी करके आ जाएं, फिर हम आधे घंटे के बाद जी आपसे रूबरू होते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, शुक्रिया बहुत बहुत। जी, सभी का शुक्रिया।